बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बहुत से वाक़यात बयान फ़रमाए हैं जिनमें अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से भी हैं और जिनको बयान करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम में बयान फ़रमाया है। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, कि हम कुरान मजीद में बयान किया हुआ कोई क़िस्सा कहानी के तौर पर ज़िक्र नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारे सामने वो वाक़यात और पुरानी कौमों के क़िस्से इसलिए ज़िक्र करते हैं ताकि तुम्हें कुछ इबरत हासिल हो। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बसने वाले इंसानों के बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या भी कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ पैराए में ज़िक्र फ़रमाया है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह बरहक है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस नस्ल इंसानी के सबसे पहले इंसान हैं और इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है, यानी इंसानों के बाप। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो आयतें हैं, हम उन आयतों से क्या सबक मिलते हैं, हमें क्या इबरत मिलती है, उनको मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह निसा की पहली आयत है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ए लोगो, अपने उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। वो जान हज़रत आदम है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं से उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया और फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी का ये सारा सिलसिला चला जो अब तक चला आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा, जिसमें अरबों खरबों इंसान आ चुके हैं और आइंदा न जाने कितने आएंगे। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से ज़मीन पर मुख्तलिफ़ रिवायात के मुताबिक सरनदीप में अल्लाह ताला ने उतारा था, जो आजकल श्रीलंका में है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा करने का इरादा किया तो फ़रिश्तों के सामने उसका इजहार किया, जिसका तज़किरा पहले पारे के चौथे रुकू की पहली आयत में है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, कि उस वक्त को याद करो जब आपके परवरदिगार ने कहा था फ़रिश्तों से कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फ़रिश्तों ने कहा, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, आप इस दुनिया में ऐसे लोगों को पैदा करना चाह रहे हैं जो आपस में एक दूसरे का खून बहाएंगे, कत्ल व गारतगिरी करेंगे, फसाद और बिगाड़ मचाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ तुम नहीं जानते। बहरहाल ये बात अपनी जगह बिल्कुल बरहक है, यकीनी है, जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा इस कायनात को कोई नहीं जान सकता, चूँकि अल्लाह ही इस कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है। अल्लाह ताला तो ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ है। ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा, ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह ताला के इल्म से छुपी हुई नहीं है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ का इहाता किए हुए है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में अपना खलीफा बनाया और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इस बात से ये बात भी मालूम हो गई, जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं, बल्कि बाज़ वो बुद्धिजीवी भी ये बात कहते हैं, उनका मानना है, और ये बात मानने वाले साइंटिस्ट लोग भी हैं कि जिनका ये कॉन्सेप्ट, जिनकी थ्योरी ज़रा सी अकल से भी गलत साबित हो जाती है। ख़ास तौर से डार्विन की जो थ्योरी है, जिनका कहना और मानना यह है कि इंसान किसी ज़माने में कोई कीड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी की जोंक बना और उसके बाद वो जानवर बनता बनता बंदर की शक्ल में बना और फिर बंदर तरक्की करता करता इंसान की शक्ल में पहुंच गया, जो आज दुनिया वालों के सामने मौजूद है। बड़ी हैरत होती है ऐसी जहानत रखने वाले लोगों पर, जो अपने आप को अक्लमंद भी कहें, होशियार भी कहें और उसके बावजूद ऐसी भोंडी बात कहें कि जिसका कोई तुक नहीं बनता। ज़रा सी अकल रखने वाला छोटा सा बच्चा भी इस बात को आसानी से गलत साबित कर सकता है। जिनका कहना यह है कि इंसान ये पहले कभी जानवर था या बंदर था, तो इंसान अब इस शक्ल में, इस हैयत में पहुंचने के बाद अगली हैयत तक क्यों नहीं पहुंचा, यहाँ आकर रोक क्यों लग गई। जब इंसान में इर्तिका का पहलू है और इंसान तरक्की करता करता यहाँ तक पहुँचा है, तो ये तरक्की इंसान की यहाँ के रुक क्यों गई। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था और इसको भी बार बार कुरान करीम में ज़िक्र किया गया, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है।
اور ایک بہت مشہور آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مٹی میں ہی واپس لے جائیں گے اور واپس مٹی سے ہی انسان کو نکالا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو گئی کہ انسان جب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا، اور یہ انسان ہی تھا، جانور سے بن کر یہ انسان یہاں نہیں آیا ہے۔ دوسری بات جو ابھی ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کے معنی نائب کے ہوتے ہیں اردو زبان میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری انسان کو اپنی نیابت کے طور پر دی ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں محنت کرے، دوڑ دھوپ کرے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام لائے، اس زمین پر اللہ کے احکام کو بجا لائے، اور جو بھی ممکن ہو حتی الوسع وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کا شیوع ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت خوبصورت شکل میں بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے تمہیں بنایا اور پھر بہترین شکل دی۔ ہم دیکھیں جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ جس طرح انسان ظاہری لحاظ سے خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر مرتبے کے لحاظ سے فوقیت اور بلندی بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو قابل احترام بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان ہی کو اس قابل سمجھا کہ اسے اپنی امانت سپرد کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ان تمام تر مخلوقات نے اس ہماری امانت یعنی قرآن مجید کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی لحاظ سے جو قوت عطا فرمائی ہے وہ بھی صرف اسی انسان کا خاصہ ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک انسان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ تو گویا یہ انسان اگر چاہے تو اپنے اعمال کی ترقی سے فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان اگر ترقی کرے، اپنے اعمال کو بجا لائے، حکم خداوندی کو اپنی زندگی میں ڈھالے، احکام قرآنی کو اپنی طبیعت ثانیہ بنائے، تو یہ انسان ترقی کرتا کرتا فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ حضرت آدم مٹی سے بنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا، نبی بنایا تھا، اور نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ نیک انسان ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مسجد الملائکہ بنا کر یہ بات بھی ثابت کر دی کہ اگر انسان چاہے اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو تو وہ پھر فرشتوں کے درجوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر یہی انسان اعمال بد کو بجا لائے اور بغاوت پر اتر آئے، نظام خداوندی کو ٹھکرا دے، سنت اور شریعت کو بالائے طاق رکھ دے، تو پھر اس کا درجہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ بالکل آخری درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے، یہ پھر شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام تر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں تو تمام تر فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ کہنے والے اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت تھی، جیسا کہ ابلیس نے کیا، اس نے تکبر کا اظہار کیا، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آگ کی فطرت اور طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، گویا آگ کا خاصہ بلندی ہے، میں اس سے بلند و بالا ہوں، اور مٹی کی فطرت وہ تو پاؤں میں رہتی ہے، لوگوں کے پاؤں کی دھول کہلاتی ہے، ہر وقت نیچے رہتی ہے، تو پھر میں اس مٹی کے بنے پتلے کو اور انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے عقلی گھوڑے دوڑائے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ یہاں سے نکل جا، ہمیشہ ہمیش کے لیے تو راندہ درگاہ ہو گیا، تجھے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کیا تھا، کیا تھا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
کہ تو دیکھے گا میں تیرے بندوں کو اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی راہوں میں بیٹھ بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر معصیت اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تکبر کیا تھا شیطان نے، تو گویا تکبر ایک ایسا روگ ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ جس انسان کو یہ مرض چپڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، پھر وہ بہت جلدی اس مرض سے باہر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے، عزازیل شیطان کا ایک نام کہلایا جاتا ہے، کہ تکبر نے عزازیل کو یعنی ابلیس اور شیطان کو تباہ و برباد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کی قید میں گرفتار کر دیا۔ تکبر نیایت ز صاحب دلا، تکبر بود عادت جاہلا، کہ تکبر تو بروں کی عادت ہوتی ہے، جاہلوں کی عادت ہوتی ہے، اچھے اور نیک لوگ، عقل مند لوگ تکبر نہیں کیا کرتے۔ اور انسان جو مٹی کا بنا ہوا، مٹی کا پتلا، اس کے ساتھ ہر وقت غلاظت اور گندگی کا ڈھیر، ایسا آدمی کیا تکبر کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم تکبر کے ساتھ سینہ تان کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی بگارنے والوں کو، متکبرین لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تکبر تو اللہ کی صفت ہے، المتکبر یہ اللہ تعالیٰ کا ہی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تمام تر ظاہری اور باطنی امراض سے، ہر قسم کے نقائص سے اور کمیوں سے بالا و برتر، منزہ، بالکل پاک و صاف۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن ینازعنی عذبتہ، کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے، جو آدمی اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو پھر میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ لہذا تکبر یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے تو وہ ذلت کی پستی میں اور کھائی میں ایسا گرتا ہوا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے لوگوں کو گویا ٹرائل کے طور پر ہمیں دکھایا بھی ہے۔ ٹائٹن بنانے والوں نے کیا کچھ دعوے کیے تھے، لیکن ایسے غرقاب ہوئے کہ آج تک کوئی نام و نشان نہیں مل سکا صحیح معنی میں۔ مائیکل جیکسن نے دعویٰ کیا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا، اس کے لیے بہت سارے اسباب وسائل اکٹھے کیے، ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ رہتی تھی، یہ ایک قسم کا تکبر ہی تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 52 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے، نہ بڑا بول بولنا چاہیے اور نہ بڑی باتیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایسا کوئی ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے جو تکبر کی طرف مائل ہوتا ہو۔ انسان تواضع اور عاجزی کے ساتھ اس دھرتی پر رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو آدمی تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتا ہے تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس آدمی کے پاس ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اور وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہو گیا۔ بہرحال اگر کسی آدمی کے پاس ہوگا تو وہ ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ضرور ہو جائے گا، لیکن اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت وسوسوں سے اور شیطانی خیالات سے پناہ مانگتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شیطان نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو وسوسے ڈالے، فوسوس لہما الشیطان، اور کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس ہرگز مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا نے وہ دانہ کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے جنت لباس بھی لے لیا اور آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا اور دنیا میں اتار دیا گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام جو پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کو بھی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ تو ہم جیسے عام بندوں کو کس درجہ شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے؟ وسوسوں سے پناہ مانگنے کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں، وہ دعائیں
آپ احادیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں باقاعدہ شیطانی خیالات سے کیسے بچاؤ ہو اس کے لیے دعائیں ذکر کی گئی ہیں، وہ آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ انسان کا جو اصل ٹھکانہ ہے، اصل منزل ہے، وہ جنت ہے۔ انسان جنت سے آیا تھا تو واپس اسے جنت میں ہی اپنا گھر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، واپس انسان کو جنت میں ہی جانے کے لیے تگ و دو اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، واپس اسے وہیں جانے کے لیے اس دنیا میں محنت کرنی چاہیے جہاں سے انسان، یعنی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اور دوڑ دھوپ اور کوششیں کرتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو آپ نے جنت سے دنیا میں آنے کے بعد کھیتی باڑی کی تھی، تو کھیتی باڑی کرنا گویا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر اور بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح اور حضرت ہود تاجر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی لمبی مدت تک بکریاں چرائی تھی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے ایسے بہت سارے کام ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے رزق حلال کی تلاش کے لیے۔ تو رزق حلال کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ کوئی توکل کے منافی، توکل کے لیے خلاف کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی اشارتاً قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا، چونکہ حابیل کی جس خاتون سے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق شادی ہونی تھی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل اسی کی وجہ سے حسد میں پڑ گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کے گناہوں میں یہ قابیل بھی برابر کا حصہ دار ہوگا، برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے انسان کو کسی ایسے گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے کہ جو بعد میں دوسرے لوگ بھی اس میں ملوث ہوں۔ سب کے گناہوں کا وبال اس آدمی پر بھی پڑتا ہے جس نے وہ گناہ ایجاد کیا ہو۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ اور سبق ہے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں کے واقعے سے ملنے والا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے قرآن کریم میں پھیلے ہوئے واقعات میں سے کچھ سبق ہیں جو یہ ذکر کی گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت سارے ایسے لیسنس ہیں اور سبق ہیں جو ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔